अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत है। दोस्तों मेरे जो दोस्त हैं मेरे साथ बैठते हैं वो बेशिकवा गिला करते हैं कि मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट नहीं करता कि वी लोग जैसे ही आप सुनना शुरू करें, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही वी लोग अपलोड हो या फिर लाइव प्रोग्राम चले तो आप लोगों तक मैसेज आ जाए। मैं खुद भी कल सिस्टम के अंदर जाके देख रहा था कि नोटिफिकेशन से सिर्फ 2 से 4% लोग जो है ना वो या तो वी लोग सुनते हैं या फिर लाइव प्रोग्राम देखे हैं। बाकी सारे के सारे ब्राउज़र होके आते हैं और तकरीबन 50 से 60% लोग ऐसे होते हैं जो प्रोग्राम देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं या लेकिन वो चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया। तो रिक्वेस्ट आपसे ये है कि चैनल जो है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी है उसको भी प्रेस कर दें। चलते हैं वीलॉग की तरफ। आज सुबह के वीलॉग में हमने ये बताया था कि इलेक्शन का फैसला करने वाला जो बेंच है वो टूट जाएगा। उसकी रीज़न थी बहुत बड़ी कि उसने टूटना ही था क्योंकि चीफ जस्टिस ने अपनी जो है, अब मैं वो लफ्ज़ यूज़ नहीं करूँगा जो आप लोग समझ रहे हैं, तो जैसे ही जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने चीफ जस्टिस को आज खुद नोटिस केस की समाअत से रोका था, इसके बाद वो इस बेंच का खुद हिस्सा नहीं रह सकते थे। आज यही हुआ। सुबह चीफ जस्टिस उन्हें मनाते रहे जिसके बायस केस की समाअत की ताख़ीर का शिकार भी हुआ, लेकिन वो नहीं माने और बेंच टूट गया। देखें यहाँ पे अगर वो जस्टिस साहब मान जाते हैं अमीनुद्दीन साहब, तो फिर मेरे ख्याल में उनकी जो अपनी एक किया हुआ फैसला है फिर वो गलत साबित हो जाता या फिर वो खुद अखलाकी जवाज़ खो बैठते अगर उसी बेंच में वो बैठ जाते, क्योंकि उन्होंने ये फैसला किया था ना। और उनका फैसला ये था कि जो अब जितने भी आज खुद नोटिस होंगे उनमें चीफ जस्टिस साहब जो है बंदयाल साहब वो नहीं बैठेंगे। तो बंदयाल साहब ने सुबह आके बथेरे तरले मिन्नत किए, तरले मिन्नत भी ऐसे बंदे के किए जिसका नाम कम से कम मैंने तो इससे पहले कोई ऐसे बहुत दफ़ा नहीं सुना। मतलब लगता ये है कि ये जो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ये हम ख्याल ग्रुप में भी नहीं है और इनको कभी को बहुत ज़्यादा बेंचों का हिस्सा भी नहीं बनाया गया। ये मतलब मैंने नाम नहीं सुना, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं सुना ज़रूर, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं सुना। लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने कहा जी कि क्योंकि मैंने ये फैसला दिया है तो मेरा कोई अखलाकी जवाज़ नहीं रहता इस बेंच में बैठूं, और वो इस बेंच से अलहदा हो गए। रेफरेंस के बारे में बताता चलूँ, कल जस्टिस काजी फायसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने एक के मुकाबले में 2 की अक्सरियत से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को सुप्रीम कोर्ट के रूल्स 198 में तरमीम तक आज खुद नोटिस के मुकदमात समाअत और बेंच की तश्कील से रोकने का, बेंच की तश्कील देने से रोकने का जो फैसला किया था, जिसकी वजह से आज जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो है इससे अलहदा हुए हैं। ये अदालती तारीख में पहली बार हो रहा है, मतलब पाकिस्तान की 75 साल अदालती तारीख में पहली बार हुआ है। अब कहा जा रहा है कि बंदयाल नया बेंच तश्कील देंगे। हालांकि यहाँ पे जो बंदयाल साहब है नया बेंच जाहिर है वो पीछे तो नहीं हटेंगे, वो अपने अगर इसको हटदर्मी कहा जाए तो उससे पीछे तो नहीं हटेंगे। जबकि दूसरा फिर ये भी पाई जा रही है कि अगर चीफ जस्टिस ने नया बेंच तश्कील दिया तो 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकता है। मौजूदा हालात में मुझे तो काजी फायसा के चीफ बनने के बहुत ज़्यादा आसार नजर आ रहे हैं। दोस्तों इससे पहले बार बार पाकिस्तान की तारीख में जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब के हवाले से कहा जाता है कि वो भी इसी डगर पर थे जिस डगर पर आज बंदयाल साहब चल रहे हैं। तो उनके साथ भी यही हुआ था कि उनको किसी हुकूमत ने या फौज ने उठाकर मतलब सुप्रीम कोर्ट से घर नहीं भेजा था बगैर पेंशन दिए हुए, बल्कि उन्हीं के अदारे ने सुप्रीम कोर्ट ने ही उनको 10 रुकनी बेंच बुलाकर, जो कि फुल कोर्ट था, और फुल कोर्ट ने फैसला किया कि जनाब आप जो है वो मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और आप चीफ जस्टिस नहीं रह सकते। तो यहाँ पर लगता यह है कि 3 रुकनी अगर बंदयाल साहब ने नया बेंच तश्कील दिया और उसको सुनने के तो उसके साथ ही 3 रुकनी बेंच फिर बैठ जाएगा और वो तौहीन अदालत का नोटिस किसको, चीफ जस्टिस को, जो सबको बुला कर तौहीन करने का जो नोटिस देते हैं, तो खुदा ना करे पाकिस्तान की तारीख में शायद फिर एक ऐसा वाक़या है जिसमें जो मौजूदा चीफ जस्टिस है वो अदालत की तौहीन का मुर्तकब पाया जाए। यानी कि जो हथियार वो लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे,
آج وہی ہتھیار ان کے خلاف استعمال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. خدا کرے کہ ایسا نہ ہو. اور پھر اس کے بعد جو لگتا یہ ہے اگر کسی بھی طرح سے چیف جسٹس نہیں رہیں گے تو پھر اگلا نمبر چیف جسٹس بننے کا قاضی فائز صاحب کا ہے. اور میرے خیال میں پاکستان کی عوام اس کو ویلکم کرے گی, خوش آمدید کہے گی کہ قاضی فائز صاحب. بہت سارے لوگوں کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ قاضی صاحب جو ہے موجودہ حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے. دیکھیں اگر تو موجودہ حکومت کچھ غلط کر رہی ہوگی, ہٹ کر قانون سے کر رہی ہوگی, تو قاضی فائز صاحب کو بالکل غلط ٹائم دینا چاہیے, مطلب ٹف ٹائم دینا چاہیے. اور اگر موجودہ حکومت کو ایسا نہیں کام کرے گی تو قاضی صاحب میرے خیال میں کیوں حکومت کو ٹف ٹائم دے گی. لیکن یہ خیر آنے والا وقت ہے, اس کی باتیں ہیں. شہباز شریف صاحب کی حکومت نے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے, دل خوش کر دیا ہے. وکیلوں کا ایک بڑا پرانا مطالبہ تھا اور پلس پاکستان کی عوام کا بڑا مطالبہ تھا. آج صبح کابینہ نے قاضی فائز صاحب کے خلاف ریفرنس دار واپس لینے کا منظوری دے دی ہے. یہ ریفرنس عمران حکومت نے فائل کیا تھا. یوں قاضی صاحب کے سر پر لٹکتی ایک اور تلوار ہٹ گئی ہے. اب یہ جو قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس تھا, یہ بھی آپ کو پتا ہے یہ عمران خان کی حکومت کرنے والی تھی, یا پھر وہ جو دھرنا کیس تھا جسٹس قاضی فائز صاحب کی سربراہی میں جس پر انکوائری ہوئی تھی اور جس پہ جو بھی وہ چل رہا تھا ان کی عدالت میں, اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ جو دھرنا ہے اس کے پیچھے جو جنرل فیض صاحب تھے, اور اس وقت کی حکومت کو جتنا ٹف ٹائم دیا, جو بھی کیا گیا یا جو بھی عوام کی جان و مال یا جس طرح کے بھی مسئلے مسائل کیے گئے, اس دھرنے کے پیچھے ایک سینئر فوجی افسر جس کو جنرل فیض کا نام دیا جاتا ہے, یا جنرل فیض تھے, وہ سب کچھ کرنے والے تھے. اور انہوں نے سیدھی رپورٹ جو سیدھا جو تھا وہ انہوں نے بنا کر دے دی, یا وہ جو بھی ذمہ داری تھی. اب حکومت یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب ہمارے ہی آنے والے چیف آف آرمی اسٹاف تھا, کیونکہ فیض صاحب تو اپنے گھر سے روز صبح نیت کر کے نکلتے تھے کہ بس 2-4-6 مہینے ہونے, اس تو بعد میں چیف آف آرمی اسٹاف بن جانا ہے. تو یہ وہ کیسے برداشت کر لیتا ادارہ, کیونکہ اس وقت ادارے کے جو سربراہ جنرل باجوہ صاحب تھے, وہ ان کے کل کے انٹرویو میں بھی دیا تھا کہ جب آپ جس بندے سے 5-7 کام کرواتے ہیں, ساتھ میں کوئی ایک آدھ اپنا کام بھی کر لے تو پھر آپ پوچھ نہیں سکتے یا کچھ کہہ نہیں سکتے, کیونکہ 10 کام تو آپ ان سے برے کروا رہے ہیں, ایک آدھ اگر آپ کے اپنا بھی کر لے گا تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. تو یہ قاضی فائز صاحب کے خلاف ریفرنس لانے کی وجہ ان کی کوئی, دیکھیں عدالت کا اب تک, میں نہیں کہہ رہا, یہ دنیا کہتی ہے, یا آپ سوشل میڈیا یا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں کہ سب سے جو ایماندار یا سب سے سیدھا جج ہے وہ قاضی فائز ہے. اور یہ اس نے ثابت بھی کیا ہے, اپنے بچوں کی اور اپنی بیوی کی تمام جائیداد اور تمام اثاثے ڈکلیئر کر کے دکھائے عدالت میں. اور جس طرح نواز شریف کے خلاف پوری ریاست مل کر بھی کچھ ثابت نہیں کر سکی, اسی طرح جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف بھی پوری ریاست, میں صرف عمران خان حکومت کی بات نہیں کر رہا, پوری ریاست جس میں عدلیہ بھی شامل تھی, جس میں یا اگر میں لفظ یوز کرتا ہوں کہ فوج بھی اس میں شامل تھی اور اس میں حکومت بھی شامل تھی, تینوں اداروں نے مل کر کوشش کی, لیکن کسی جگہ پہ کچھ نہ نکال سکے, کیونکہ ہاں ان کی ہر چیز بالکل کلیئر تھی. تو اس لیے صرف کیا گیا تھا کہ انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا اس میں جنرل فیض صاحب کا نام آ رہا تھا. چلے آگے چلتے جی. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ حکومت کو ایک کام اور کرنا چاہیے. وہ کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اب حکومت اور عدلیہ کو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کو بھی جو ہے نا, وہ بھی ان کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے. ان کے ساتھ ہوئے ظلم کا مداوع ہونا چاہیے, ان کو بحال کرنا چاہیے, ان کی سروس وہیں سے شروع کرنی چاہیے جہاں سے سازش کے ساتھ ختم ہوئی تھی. دیکھیں آج حکومت اس وقت اگر کچھ کر رہی ہے نا تو صرف اس وجہ سے کر رہی ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب پہلا بارش کا قطرہ تھے, یا شاید دوسرا بارش کا قطرہ تھے جسٹس قاضی فائز صاحب اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی. جسٹس قاضی فائز صاحب کو حکومت جو ہے وہ تمام تر کوششوں کے باوجود سسٹم سے باہر نہ کر سکی, لیکن جیسے شوکت عزیز صدیقی کی جو جاب ختم کی اور ان کو جو گھر بھیجا, وہ آپ کو پتا بدنیتی پر شامل تھا. جیسے شوکت عزیز صدیقی کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے جو طاقتیں تھیں اس وقت کی ان کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا, اور ان کے کہنے پر کوئی بھی غلط کام کرنے سے انکار کر دیا. اور ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ یہ غلط کام نہیں کریں گے تو ہماری 2 سال کی محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی. اور یہ جنرل فیض ڈائریکٹ کہنے والے تھے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کہا جی آپ کی 2 سال کی محنت ہو یا 6 سال کی محنت ہو, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا, جو سزا بنتی ہے وہی دوں گا, اس سے نہ آگے نہ پیچھے. اور یہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی, اور یہ ان کی بہت بڑی آپ گستاخی کہہ لیں, جس کی سزا ان کو یہ دے گی چلیں ٹھیک ہے جی پھر آپ گھر جائیں. بلکہ ان کو یہ آفر کی گئی تھی کہ آپ, کیونکہ ان کا بھی نمبر اگلا چیف جسٹس بننے کا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا, تو ان سے بھی کہا گیا تھا کہ جناب جو موجودہ ہے ان کو ہم چھٹیوں پہ بھیج دیتے ہیں, اور آپ جو ہے وہ اپنی پہلے قبل از وقت چیف جسٹس بن جائیں اور موجیں کریں, گلشرے اڑائیں جس طرح کے مطلب باقی کر رہے ہیں, تو آپ ہمارا ساتھ دیں. لیکن انہوں نے انکار کیا تھا, اور وہ ڈٹ گئے تھے اس ظلم کے خلاف جو کہ اس ملک کے ساتھ ہونا تھا.
وہ ظلم تو ہو کے رہا، لیکن انہوں نے اپنے حصے کا اس میں جو جسے کہتے ہیں نا کہ اپنا حصہ ڈالا اور اس کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ تو اب حکومت کو چاہیے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کو دوبارہ اسی عزت و احترام کے ساتھ بحال کریں اور ان کو وہیں سے شروع کرائیں جہاں سے یہ ظلم کیا گیا تھا۔ ان کا وقت بھی وہیں سے شروع ہو اور ان کا وقت بھی اتنا ہی پورا ہو جتنا یہ ضائع ہوا ہے، وہ قوم کی سرو کریں، انصاف کریں، کیونکہ وہ اس قابل ہیں کہ انصاف کر سکیں، اور وہ آج تک جو ہے وہ اپنے اس فیصلے پر قائم ہیں۔ زندگی بھر کی مشکلات جو ہے ان کو اٹھا رہے ہیں، کیونکہ ان کی بھی پینشن بند ہے، ان کو کوئی الاؤنس نہیں مل رہا ہے، اب ان کا میڈیکل نہیں مل رہا، یا کوئی بھی چیزیں جو ان کو نہیں مل رہی، تو وہ جو ظلم انہوں نے برداشت کیا، اب حکومت کو چاہیے اس پر مرہم رکھنے کا وقت آ گیا ہے، اور اس کو دیکھ کر میرا خیال ہے کہ باقی عدلیہ کے ایماندار ججوں میں بھی حوصلہ اور ہمت پیدا ہوگا۔ یہ کام حکومت کو ضرور کرنا چاہیے۔ ایک انتہائی سادہ، شریف، ایماندار، اللہ سے قربت رکھنے والے انسان کو بے روزگار کیا، بدنام کیا، جھوٹے الزامات لگائے۔ جن لوگوں نے یہ سب کیا ان کو بھی کٹہرے میں آنا چاہیے، بالکل آنا چاہیے۔ یہ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، بڑے لمبے لمبے کیس ہیں ان کے خلاف، ان میں ایک کیس یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک ایماندار جج کے خلاف جو کیا ہے تو اس کا بھی فیصلہ ضرور ہونا چاہیے۔ ادھر ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، حکومت جس اصلاحات بل سینٹ سے بھی منظور کرا لی ہے، اب بل کی حتمی منظوری صدر کے دستخط باقی ہیں۔ اطلاع تو یہی ہے کہ صدر کاوٹ کل اگر دیکھ لیں ہم جو حامد میر صاحب کے ساتھ ان کا انٹرویو تھا، وہ تو کچھ اور بتا رہا تھا، لیکن ظاہر ہے صدر بہت بڑا یوتھیا ہے، اطلاعات ہیں کہ وہ گڑبڑ کر سکتا ہے، لیکن ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ وہ کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا، کیونکہ ملک اس وقت گڑبڑ اگر ججوں کو سیدھے ہو رہے ہیں تو پھر صدر 2-3 مہینے میں کیا مشکلات پیدا اور کرے گا؟ مشکلات پیدا کر بھی سکتا ہے اور عین ممکن ہے کہ وہ ڈائریکٹ سائن بھی کر دے، لیکن زیادہ رکاوٹ نہیں ڈال سکے گا۔ زیادہ سے زیادہ 1 ماہ اس کے بعد بل خود بخود نافذ ہو جائے گا، تو 1 مہینے کے لیے اس نے کیوں اپنے آپ کو کھجل خراب کرنا ہے؟ ہاں، اس کا ایک اور حل ہے۔ اگر وزیر اعظم بل کسی ملٹری سیکٹری کے ہاتھ دے کر بھیجیں تو فوراً، کیونکہ چپیڑاں جڑی ہے نا وہ کوئی بھی نہیں افورڈ کرتا ہے اس عمر دے وچ، تو فوراً بل جو ہے نا وہ منظور ہو جائے گا، اور میرے خیال میں ایسا ضرور کرنا چاہیے۔ ادھر عمران خان کو آج 2 بڑے عدالتی ریلیف ملے ہیں۔ جج دھمکی کیس میں عمران خان کے جاری ناقابل ضمانت وارنٹ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے کل تک معطل کر دیے۔ مسلسل عدم پیشی پر گزشتہ روز عمران خان کو 18 اپریل کے وارنٹ جاری کیے گئے تھے۔ دوسرا بڑا ریلیف توشہ خانہ کیس میں ملا ہے۔ عمران خان نے پیش ہونا تھا، عدالت نے طلب کر رکھا تھا، لیکن کیس میں عمران خان کی آج حاضری سے اجتناع کی درخواست منظور کر لی گئی اور کارروائی آگے بڑھے بغیر کیس مزید سماعت 29 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔ یعنی لاڈلا پن ختم ہوا ہے۔ واضح رہے عمران خان کے بھانجے جج کی تصویر لگا کر دھمکی لگا چکے ہیں کہ عمران خان ان کی عدالت پر جتھوں کے ساتھ حملہ آور ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ میرے خیال میں عمران خان کو پھر بھی کچھ نہ کچھ مل رہا ہے، کیونکہ اگر کوئی اور مجرم ہو، سادہ ہو، میرے جیسا آپ جیسا ہو، تو اس کو یہ سہولتیں نہیں ملیں گی، لیکن عمران خان کو پھر بھی ریلیف مل رہے ہیں۔ لیکن کب تک ملیں گے؟ آخر ایک نہ ایک دن تو بکرے کی ماں، وہ کہتے ہیں نا بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی، تو بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی؟ مجھے اجازت دیجیے، اجازت دینے سے پہلے پھر یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا چینل جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کریں، اور جو آئیکن ہے، بٹن ہے آپ کو سوتے جگانے والا، وہ بھی ضرور پریس کر دیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ دوستو۔